बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उर्दू बुक्स बाज़ार की जानिब से इशफाक अहमद साहब की किताब जाविया के पार्ट 4 में आज आप जिस मजमून को सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है मायूसी। व्यूवर्स, पाकिस्तान के किसी भी कोने में घर बैठे किताबें हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये जो मायूसी का भंवर होता है ये बड़ा जालिम गर्दाब होता है। इसके किनारे किनारे पर आदमी घूमता रहे तो बचने की कुछ उम्मीद होती है, लेकिन जब बहुत गहरा उतर जाए तो फिर बचने की कोई आस बाकी नहीं रहती। मैं अभी एक ऐसी महफिल से उठकर आया हूँ जहाँ नौजवान लड़के और लड़कियाँ अपने मौजूदा हालात पर तबसरा कर रहे थे और इनके अंदर मायूसी और नाउम्मीदी की वैसी कैफियत पैदा हो गई थी जैसी कि किसी ज़माने में जब हम इनकी उम्र में थे हमारे अंदर पैदा हुई थी। हमारे ज़माने में चूँकि कोई साइकाइट्रिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई माहिर नफ्सियात नहीं थे, इसलिए हम अपने दुख का दावा करने के लिए इन बड़ों की तरफ भागते थे जिनके पास कोई ऐसा पोशीदा नुस्खा ज़रूर मौजूद होता था जिसको आप हमारा बाबा कह लें, तो वो हमारी मुश्किलात के हल ढूंढ कर हमें दे सकते थे। जब हम बाबों से पूछते थे कि आप ऐसा नुस्खा कहाँ से हासिल करते हैं तो वो कहते थे कि आप भी ये फ़न तिब रूहानी का इल्म सीख सकते हैं, क्योंकि नुस्खा साइल के पल्ले बंधा हुआ होता है, इसको सिर्फ खोलना होता है और इसके हवाले कर देना होता है। आदमी उसके साथ झगड़ा करता है, तकरार करता है, उसके साथ डायलॉग में शरीक होता है, इसलिए इसके पल्लू में बंधा हुआ नुस्खा खोलना मुश्किल हो जाता है और इसका फिर कोई इलाज नहीं हो पाता। हम बड़ी गहरी मायूसी के दौर से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमको कम अज़ कम मायूस होने का और नाउम्मीद होने का कोई हक नहीं है। वो लोग जो आपसे पहले गुजर गए या जिनका कोई नामो निशान बाकी ना रहा, जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं या जिनका सफ़ा हस्ती पर कोई मवाद तहरीर नहीं, उनको तो मायूस होने का हक है, लेकिन आपको हक नहीं है। मेरी तरफ मुखातिब होकर कहने लगे कि आप जो हैं, आपके जो बड़े परदादा थे वो पोरस की फ़ौज में मुलाजम थे और वो सिकंदर आज़म से लड़े और उन्होंने बड़ी दादे शजात दी और उनका एक बाजू कट गया, लेकिन जिंदा सलामत घर पहुँचे और इनके घर जो बेटा पैदा हुआ और उस कटे हुए बाजू वाले सूरमा के घर में जो कि आपका जबर दादा था वो इस दुनिया में आया और ज़िंदा रहा, सलामत रहा। इसकी नस्ल आगे चली और जो आपका सुकड़ दादा था वो पानीपत की दूसरी लड़ाई में शामिल हुआ और खूब बेजिगरी के साथ लड़ा और फातेह होकर वापस आया, लेकिन इसके घर जो बच्चा पैदा हुआ वो जवान, तवाना, खूबसूरत था और वो ताउन के हाथों मारा गया। लेकिन इसके घर एक बच्चा पैदा हो चुका था जो आगे बढ़ता, फलता, फूलता रहा और आपके इस जबरदादा के मतवाजी एक और आपका खगर नाना था जिसके घर एक औरत बेटी पैदा हुई, जिसकी शादी इस पुरुष वाले से हुई। एक सिस्टम बना के ला रहे हैं। कहते हैं कुदरत घेर घेर के उनको जिंदा सलामत रख रख के आपको यहाँ तक इस डेट तक लाई है, और वो लोग जो कुदरत को मंजूर नहीं थे, जिन्हें वो जिंदा नहीं रखना चाहता, वो पैदा होने से पहले ही नेस्तो नाबूद हो गए। उनके वालिदैन पहले मर चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, नाबूद हो चुके थे। आप जो इस दुनिया में मेरे सामने मौजूद हैं तो आप नहायत मोहतरम, नहायत आला, नहायत सुपीरियर, नहायत स्ट्रॉन्ग, नहायत इम्पोर्टेंट लोग हैं, वरना कुदरत ऐसी गलती, ऐसी हमाकत कभी नहीं करती और आपको कोई हक नहीं पहुंचता। आप मायूस हों और इस नेमत का शुक्रिया इस तरह से अदा करें जैसे आप करते हैं। हमारे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी। उन्होंने कहा आप इतनी अरफा कौम है और आपके इर्द गिर्द चलने वाला, ये तांगे वाला, यकेबान, वेल्डिंग करने वाला, ये तरखान, ये लोहार, ये प्रोफेसर, ये डॉक्टर, ये सारे के सारे अगर ये मौजूद हैं, अगर आज हैं, तो कुदरत छांट छांट कर इनको लाई है और कुछ लोगों को अपनी छलनी में से गुजारते हुए ले आई, तो आप कैसे मायूस हो गए? बड़ी बेहयाई की बात है कि अगर आप मायूसी में, नाउम्मीदी में या नामुरादी में दाखिल हों। हमने कहा लेकिन हम तो हो जाते हैं और कोई लम्हा हम पर ऐसा नहीं गुजरता कि हम मायूस ना हों, घबराए ना हों, बावजूद इसके कि अल्लाह बार बार फरमाता है मेरी रहमत से नाउम्मीद ना होना। इसमें बड़ा कोई राज है। तो फरमाया है फरमाने वाले ने कि चूँकि आपकी ज़िंदगियों में ख्वाहिश, आरजू, डिज़ायर इतनी गहरी उतर चुकी है
کہ آپ سوائے مایوسی کے بیٹری کا چارج لینے کے اس ڈیزائر کو رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہر لمحہ آپ کے اندر کسی نہ کسی شے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ مایوسی کے ساتھ چلیں گے۔ جب خواہش کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کو وہ جائز ڈیزائر آپ کے ساتھ رہیں گی، وہ خواہشیں رہیں گی، وہ آرزوئیں رہیں گی جو کہ رہنی چاہیے، پھر آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ ایسے ہی پھریں گے جیسے ایک بلبل ہوتا ہے، جس طرح ایک چڑیا چہچہاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، بابے کہتے ہیں کہ بلبل کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت آ رہی ہے، وہ گانا گا رہی ہوتی ہے اور موت آ جاتی ہے۔ آپ ہر روز مرتے ہیں، ہر روز خوف زدہ ہوتے ہیں، خوف کے مارے آپ کا دم وقت سے پہلے ہی نکلا ہوتا ہے، بلکہ ایوری مومنٹ ایوری ڈے یو کیپ آن دیم۔ چڑیا کو اس کا نہیں پتہ، گھوڑے کو نہیں پتہ، شیر کو نہیں پتہ، وہ بڑے مزے سے آزادی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ ڈیزائر نہیں ہے جو ہمارے اندر اسٹال پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمارے اندر تصویر پیدا کرتی ہے۔ تصویر ہمارے ہاں منع ہے، اور عام طور پر سمجھدار سیانے بڑے کہتے ہیں یہ کیوں منع ہے؟ تصویر آپ کے اندر خواہش اور انگیخت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بچے کہ بابا تصویر اگر آپ کہتے ہیں نہیں چاہیے تو ہم پاسپورٹ پر کیا لگائیں گے؟ میں نے کہا وہ تصویر نہیں ہے، وہ تمہارے دستخط ہیں، وہ تمہاری تصویری دستخط ہیں۔ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ان رسالوں میں چھپتی ہے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ تصویریں آپ کو بہت مایوس کرتی ہیں، بہت خرابیاں گناتی ہیں۔ اگر ان سارے رسالوں سے جو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، آپ کے گھروں میں بھی ہیں، میرے گھر میں بھی ہیں، پڑے ہوئے ہیں، بہت بہت رنگین چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ ایک لمحے کو سوچئے ان میں رنگین تصویر بھی نکل گئی اور صرف متن رہ گیا تو آپ کی زندگیوں میں سے میری کیلکولیشن کے مطابق، میری سوچ کے مطابق آپ کی زندگیوں میں سے 50 سے 60% نا امیدی اور مایوسی کم ہو جائے گی۔ خیر، یہ بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا ہمارے ساتھ اتنی ساری کالک کیوں لگ جاتی ہے؟ جب ہم اٹھتے ہیں تو اندر باہر کالک لگی ہوتی ہے۔ کہنے لگے اس کالک کو دور کرنے کا فن آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے سیاہ دبے زندگی کے اوپر حاوی ہوتے رہتے ہیں۔ کس طرح سے؟ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں آپ نے بھی محلوں گلیوں میں وقت گزارا ہوگا۔ ہمارے محلے میں دیگچیاں کلی کرنے والا ایک شخص آیا کرتا تھا۔ وہ این گلی کے اندر اڈا جما کے گیلی مٹی لگا کے دھونکنی فٹ کر کے اپنے چمڑے کو باندھتا۔ وہ ایک عجیب نظارہ ہوتا تھا۔ ہم اسکول جانے کی بجائے اس کے گرد کھڑے ہو جاتے۔ کالی سیاہ دھونکنی، کوئی دیگچی جن کی شکل دیکھنا آپ گوارا نہیں کرتے، ان کو ذرا سا دھو کر کوئلوں کے اوپر لٹا کر سوکھنے دیتا۔ دھونکنی سے ہوا دے کر وہ کلی کے ساتھ کلی ایک جریٹ دیتا تھا، اور اس کے پاس ایک لوگڑ ہوتا تھا جس کو نوشادر کے ساتھ لگا کر وہ اس کا مانجھا دیتا تھا، اور وہ دیگچی دیکھتے دیکھتے بکائے نور بن جاتی، اور جی چاہتا تھا کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے اور دیر تک دیکھتا رہے۔ ہماری ساری کالک جو ہے وہ یوں دور ہو سکتی ہے کہ میں کہوں اے اللہ، میں اس سیاہی کو شکریہ کے برش کے ساتھ اور شکر گزاری کے لوگڑ کے ساتھ جس کے ساتھ نوشادر لگا ہے، میری تسلیم و رضا کا، میں اس کو چمکا سکتا ہوں، اور میں ان کو اس جگہ پر رکھ سکتا ہوں جہاں پر اور چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انسان بہت کچھ جاننے کے باوصف شدید احساس کمتری میں رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انسان بہت کچھ جاننے کے باوصف شدید احساس کمتری میں رہنا پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ اور ہمارے ساتھی جو زندہ سلامت ہیں، جن کو احساس کمتری میں اترنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، جو احساس کمتری میں خود اترتے چلے جاتے ہیں، کچھ خواہشیں پوری ہوتی، کچھ نہیں پوری ہوتی، اور زیادہ بھی آدمی پوری نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا سا مسکرا تو سکتا ہے۔ مثلا آپ بہت اعلیٰ درجے کے صابن سے نہیں نہا سکتے تو لال صابن ہے نا، تو اس سے نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی مجبور کرتا ہے اور اس کے ساتھ والے مجبور کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس یہ ہے، اس نے کہا تم تو کنگلے ہو، وہ ڈرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو سہارا بنا کر وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، اپنے وجود سے، اپنے ہونے سے، اپنی اینٹی سے، کہ دیکھیے یہ بات میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ اب میں جانتا ہوں زندگی میں، مایوسی میں،
نا امیدی میں اگر بہت زیادہ تاریکی ہے، اگر ہم یہ پروگرام دیکھیں اور اس کے بعد سو جائیں گے، پھر ایک بڑی کالی سیاہ رات ہم پر چھا جائے گی، اور پھر اس تاریک سیاہ کالی رات کے اس کنارے سے اس کنارے سے اندر سے روشنی کی ایک کرن پھوٹے گی۔ وہ روشنی کی کرن ابھی پہنچی نہیں ہوگی کہ میرے گھر کے پاس نیم کے درخت میں ایک بلبل گھونسلے میں بیٹھی ہے، وہ اپنی گردن پیچھے اکڑا لے گی۔ ابھی روشنی نہیں پہنچی اور وہ چہچہانا شروع کر دے گی، پتہ نہیں اس کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ۔ میں اکثر غور سے دیکھتا ہوں، ابھی روشنی آئی نہیں ہے لیکن وہ ہدہد ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، پاکیزہ نیک لمبی چونچ والا، گردن کو پیچھے کھینچتا ہے اور اس کے بعد چہچہانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی چہچہاہٹ کے ساتھ ہی پھر اس کے دوسرے ساتھی ویسے ہی شریک ہو جاتے ہیں چہچہانے میں، جیسے مایوس آدمی کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی نا امیدی مایوسی کے گہرے سمندر میں اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی تگڑا ہو اور یہ سمجھے کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے اتنی مشکلات سے اتنی بیماریوں کو پھلانگتا ہوا، سمندروں کو عبور کرتا ہوا، پہاڑوں کو چیرتا ہوا، بے شمار جنگوں میں شریک ہوتا ہوا، نسل در نسل پیڑھی در پیڑھی یہاں تک پہنچا ہوں، تو میں نہایت اہم ہوں، میں نہایت قیمتی چیز ہوں۔ میں اور آپ یقین کریں، اور جتنے آدمی آپ بھی بیٹھے ہیں اور آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اتنے قیمتی ہیں۔ آج اگر آپ کاغذ لے کر کیلکولیٹ کریں تو اپنے فیملی شجرہ نسب نامہ ہونے کے باوصف پیچھے چلے جاتے۔ آج اگر آپ کاغذ لے کر کیلکولیٹ کریں تو اپنی فیملی شجرہ نسب نامہ ہونے کے باوصف پیچھے چلتے جائیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ ہمارے وہاں روم کے پاس ایک جھیل تھی، لاگو براشانو اسے کہتے تھے، بڑی خوبصورت جھیل تھی، لوگ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے۔ ہم کو بھی جب 2-3 چھٹیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن موسم گرما میں بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی، بہت سے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور اکٹھیلیاں کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں اٹالین لوگ بہت موج میلہ کرتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، بڑا اچھا خوبصورت سا، وہ کشتی کے پتوار پر چڑھ کے کچھ ڈانس سا کرنے لگا اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، جھیل میں گر گیا۔ اب اس کو تیرنا نہیں آتا تھا تو اس نے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ اس کو میں نے بھی دیکھا، لیکن ہم لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، بے خطرے کا معاملہ ہے، ہم اس میں خواہ مخواہ کیوں پڑیں۔ تو میرے ساتھ 62-63 سال کا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ میں اس وقت نوجوان تھا، میری 27 برس عمر تھی۔ اس نے کوٹ اتارا، اپنے پتلون سمیت اور بوٹوں سمیت اس نے چھلانگ لگا دی، اور میں نے اپنی چالاکی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے بوٹ کے تسمے کھولنے شروع کر دیے تاکہ تھوڑی سی شمولیت میری بھی رہے۔ لوگ کہیں گے اچھا آدمی ہے، لیکن مجھ سے بوٹ کے تسمے کھل نہیں سکے۔ اس نے اس کو جا کر پکڑا، الحمدللہ اس کا سر وغیرہ اندر نہیں گیا تھا، بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اس کو ٹھوڑی کے نیچے دیتے ہوئے وہ بابا تیرتا ہوا اس کو کشتی کے پاس لے آیا اور لا کر اس کو سہارے سے کشتی میں داخل کر دیا اور بیٹھ گیا۔ ہم نے بڑے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ اب وہ جو گرنے والا تھا وہ بڑا شرمندہ ہوا اور پریشان بھی تھا، خوف زدہ بھی تھا۔ تو اس نے بڑی دبدبی ہوئی مری ہوئی آواز میں کہا، آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی فیور کی، مجھے بچایا۔ تو اس بابے نے کہا، نو نو نو، یہ کیا بات تم نے کی، کچھ نہ کہو مجھے، اس میں شکریہ ادا کرنے کی کیا بات ہے، تم ہو ہی اتنے قیمتی کہ جب گرتے کوئی بھی تمہیں بچاتا، اس میں کیا بات ہے شکریہ ادا کرنے کی۔ تو مجھے آج آپ سے باتیں کرتے ہوئے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ تو وہ بابا بیٹھ کے آرام سے اپنے کپڑے سکھاتا اور نچوڑتا رہا، اپنا انڈرویئر اور بوٹ کھول کے سکھاتا رہا۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات طے پا جائے کہ ہم جب اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صحت کے ساتھ، کسی بھی شکل کے ساتھ، کسی بھی رنگ و روپ کے ساتھ، تو پھر ہم اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کی بڑی توقیر فرمائی ہے اور بہت عزت عطا کی ہے۔ یہ غالباً شیطان ہے جو آدمی کو مایوس کرتا رہتا ہے، اور وہ بہت ٹھیک اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو اپنے آج کے اوپر پورا بھروسہ ہو، اگر وہ آج سے اپنے سبحانے یعنی کہ آنے والے کل، اپنے ٹومارو کو اپنی گرفت میں اچھی طرح لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، پھر اس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ مجھے سبحانے کا لفظ اس لیے پسند ہے کہ میں سندھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ سندھ ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے،
اس کے لوگ بڑے پیارے میٹھے لوگ ہیں، اچھے سائیں لوگ، گانے بجانے والے، ادب کرنے والے۔ میں نے وہاں بڑا وقت گزارا ہے۔ تھرپارکر میں انہیں آج بھی یاد کرتا ہوں۔ میرے دوست جو مکھی نہال چند پتہ نہیں کیسے ہوں گے کا پٹیری خان تھے، انہوں نے مجھے بڑی محبت دی، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ میں کبھی کبھی ایسے الفاظ ڈھونڈ کے استعمال کرتا ہوں۔ سبحانے ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے آنے والی کل۔ ہمارے پاس چونکہ نہیں ہے اردو میں سبحانے لفظ استعمال کرتا ہوں آنے والی کل میں، اور یہ اپنے جلوں میں اور اپنی جھولی میں بہت ساری خوشیاں، ڈھیر ساری نعمتیں لے کر تیار رہتی ہے۔ لیکن اگر آدمی سبحانے سے آنے والی کل سے خوف زدہ ہو جائے تو اس کی جھولی میں وہ کچھ نہیں پڑتا جو کچھ پڑنا چاہیے۔ میں ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک بڑا اچھا سا سیب کھا رہا تھا۔ سیب کھا چکنے کے بعد بڑی براق اور سفید تشتری میں اس کا ایک بیج، سیب کا بیج بڑا چمکدار سا ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا تو میں نے کہا، دیکھو بی بی، یہ تو بیج ہے، اس میں سبحانے کا سیب پوشیدہ ہے۔ ایسی بات کر رہا تھا، وہ کہنے لگی، آپ کون سے سیب کی بات کر رہے ہیں؟ اس بیج میں تو 300-400 سیب پوشیدہ ہیں، یہ آپ کس سیب کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ اس آنے والی کل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور مایوسی کی بات یہ ہے کہ اس میں سے نکلنے کے لیے بہت ساری چالاکیاں اختیار کی جا سکتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے بابوں نے یہی بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی خواہش کو، اپنی تمنا کو، اپنی آرزوؤں کو ذرا سا روک سکیں، جس طرح آپ اپنے پیارے ڈوگی کو کہتے ہیں، تم ذرا باہر دہلیز پر ٹھہرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، پھر میں تمہیں لے کر چلوں گا، تو ڈیزائر کو سنگلی ڈال کر چلیں، اور ڈیزائر کو جب تک آپ پیار نہیں کریں گے، کتے کی طرح سنگلی ڈال کر سیر نہیں کروائیں گے، اسے نچائیں گے نہیں، اس کو گلستان کی سیر نہیں کروائیں گے، وہ چمٹ جائے گی۔ آپ اس کے ساتھ اٹیچ رہیں، ایک آپ اور ایک آپ کے محبوب کے درمیان ایک چھوٹی سی سنگلی ہوتی ہے اور ایک عجیب طرح کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کی ڈیزائر کے اور آپ کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس کو کھلائیں، ساتھ ساتھ رکھیں، لیکن ڈیزائر کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ سب سے ضروری اور مشکل عمل ہے۔ اگر آپ شروع کر دیں سنگلی تو پھر کوئی مشکل بھی نہیں۔ ایک پیٹ کی ایک لمبی کہانی یاد آئی تھی، پھر کسی وقت عرض کروں گا، لیکن اس کا گہرا تعلق ڈیزائر سے، انسان کی ذات سے ہے۔ کسی طرح سے وہ پالتو جانور آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ دوستو، زاویہ کے پارٹ 5 میں آپ پڑھیں گے صاحبان علم۔ اس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔